नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज मुजाहिदे ख़त्म नबुव्वत मुआफ़िज़े नामूस रिसालत हज़रत मोहतरम अल्लामा ज़ियाउल्लाह सियालवी, जो सही मानों में अपने नबी की ज़ात के साथ वालियाना इश्क़ और मोहब्बत रखते हैं और हुज़ूर की मोहब्बत के बायस जो अपने मुरब्बी और मोहसिन अपने शेख़ कामिल और शेख़ कामिल के आस्ताने अली सियाल शरीफ से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, आज उनके काशाने पर, उनके घर पर हुज़ूर शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत ख्वाजा ख़ाजगा वली कामिल हज़रत ख्वाजा क़मरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनका आज उर्स का दिन है। उस मुनासबत से एक तकरीब मुख्तसर सी इन हालात की वजह से यहाँ रखी गई है। मुझे भी चंद कलिमात इस तकरीब में, इस महफिल में आपकी तरफ से कुछ लबकुशाई करने का हुक्म दिया गया है। मैं उन इल्म के सनादीद और उन इल्म के बुलंद वाला हमालियाओं के बारे में क्या कहूँ कि जिनकी बाबत अल्लाह का कुरान सदियों पहले बयान कर चुका है कि हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। हज़रत शेख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ख्वाजा ख़ाजगा ख्वाजा क़मरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप वली इब्ने वली हैं। 1928 में आप अपने वालिद गिरामी के विसाले बाकमाल के बाद मसनदे इरशाद पर मुतमक्किन हुए और सही मानों में कुरान और सुन्नत की तरवीज, तालीम और अपने लाखों मुरीदीन की तरबियत का फरीज़ा सरअंजाम दिया। हज़रत ख्वाजा क़मरुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप उलूमे ज़ाहिरी और उलूमे बातनी का हसीन मुरक्का थे। आपने तमाम उलूम जिनको दरस निज़ामी के हवाले से कहा जाता है वो आपने पढ़े हुए थे और इसके साथ साथ न सिर्फ आप साहिब इल्म थे बल्कि आप कसीरुल मुताला शख्सियत थे और तकाबुल अदियान पर भी आपको ये दतूला हासिल था। सिर्फ इल्म ही काफ़ी नहीं होता है, इल्म के साथ साथ इश्क़ रिसालत में आपकी चंगारी अगर ना हो तो फिर ऐसा इल्म इंसान को पस्तियों की जानिब ले जाता है और अगर इश्क़ रसूल की गर्मी कहीं मुयस्सर आ जाए फिर ऐसा इल्म इंसान को ओजे सुरैया तक पहुंचा देता है। हज़रत ख्वाजा क़मरुल मिल्लत वद्दीन, आप शेख़ुल इस्लाम हैं, लेकिन शेख़ुल इस्लाम होने का जो हमें रंग नज़र आता है वो उनको ये इतना बड़ा लक़ब और इतना बड़ी शान जो मुयस्सर आई है तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत और गैरत ईमानी और नामूस रिसालत के जज्बे वफ़ादारी रसूल के उस अमली काविशों और कोशिशों की वजह से उनको ये चीज़ मुयस्सर आई है। 1928 में आप मसनद इरशाद पर मुतमक्किन होते हैं। 1929 में आशिक रसूल हज़रत गाज़ी मिल्लत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप नामूसे रिसालत का वो कारनामा सर अंजाम देते हैं कि जो हिंदुस्तान के शर्क़ व ग़र्ब के अंदर इश्क़ मोहम्मद की आग लगाकर मुसलमानों को बेदार कर देता है। 1929 में ख्वाजा क़मरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप अपने आस्ताने और आप अपनी मसनद से उठते हैं और सदाए फरजाना बुलंद करते हुए आप
غازی ملت سے ملاقات فرماتے ہیں اور عملی طور پر ان کی رہائی کی کاوشیں اور کوششیں ہوتی ہیں، اور اس وقت ایک بھرپور صدا بلند ہوتی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک علم الدین کو تم شہید کرو گے؟ خدا کی قسم اگر تم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرو گے تو ایسے ہزاروں علم الدین تمہیں میسر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ صدا ہے کہ جو چار دانگ عالم اور بالخصوص ہندوستان کے اندر حکمرانوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، اور پھر یہی وہ شخصیت ہیں کہ جو سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، ہر جہت سے جو مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے بڑا کارنامہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ہمیں یہ پاکستان کا خطہ نظر آ رہا ہے کہ جہاں ہم کھل کھلا کے اللہ کے رسول کی عظمت کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے اولیاء کرام کا ایک پوری ان کی ایک محنت ہے، پورا ان کا ایک جہاد ہے، اور ان مجاہدین میں اور پاکستان بنانے والے جو اولیاء ہیں، جو علماء ہیں، ان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس قافلے کے اندر ہمیں بلند مرتبہ ایک ہستی نظر آتی ہے جیسے خواجہ قمر الملت والدین حضرت خواجہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ خود بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو خطوط لکھتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا تعاون میرے ساتھ نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں بن سکے گا۔ اور یہ صرف ایسے ہی ہوائی باتیں نہیں ہیں، آج بھی آستانہ عالیہ پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ لکھے ہوئے خطوط اس بات کا جو ہے نا وہ واضح طور پر شاہد عدل ہے۔ پاکستان 1947 میں بنا، 1948 کے اندر جہاد کشمیر جو آج آزاد کشمیر ہمیں نظر آ رہا ہے، جہاد کشمیر کا آغاز ہوتا ہے، تو اس وقت صوفیاء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس جہاد کے اندر خود اپنے مریدین کو جو ہے نا وہ تیار کرتے ہیں۔ اس جہاد کے اندر خواجہ نے اپنے آستانے کے گھوڑے تک جو ہے نا وہ بیچ دیے، اور اپنے گھر کا ساز و سامان تک اس جہاد کی نظر کیا، اور اپنے مریدوں سے کہا کہ جو میرے مریدین ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ جانی یا مالی جس طرح سے بھی اس جہاد کشمیر میں حصہ لیں۔ تو آج ہمیں جو آزاد کشمیر کی صورت میں جو اس وقت ایک خطہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی صدائیں بلند ہوتی نظر آتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی کی کاوشیں اور کوششیں موجود ہیں۔ آپ شیخ الاسلام ہیں، اور شیخ الاسلام یہ ایک بہت بڑا لقب ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ چند مریدوں نے مل کر اپنے پیر کی محبت میں یہ لقب دے دیا۔ یہ اس زمانے میں حضرت علامہ عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبد الحامد بدایونی ایک بہت بڑا نام تھا متحدہ ہندوستان کا، تو اس عظیم المرتبہ شخصیت نے جس وقت علماء کے اجلاس میں کہ کون ایسی شخصیت ہو کہ جس کو اس وقت شیخ الاسلام کا یہ لقب دیا جائے اور اس کو شیخ الاسلام والمسلمین کے طور پر یاد کیا جائے، تو جب اجلاس ہوتا ہے اس میں 20 شخصیات کی سیرت صورت ان کی کردار کو سامنے رکھا جاتا ہے، بالآخر پورے جرگے اور بالخصوص حضرت عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی جیسی عظیم المرتبہ اس وقت کی قداور شخصیت کی نگاہیں جس شخص کو چنتی ہیں، اور جو شخص ان کی زبان پر آتا ہے اس کا نام ہے حضرت خواجہ قمر الملت والدین، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی، اور اس وجہ سے پھر آج ہم ان کو شیخ الاسلام والمسلمین کہتے ہیں، کیونکہ یہ متفقہ طور پر تمام علماء نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا تھا۔ پھر آپ کے جو بڑے کارنامے، ان کارناموں میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ اہل سنت و جماعت کو متحد کرنے، ان کا شیرازہ بندی کرنے اور ان کو ایک اعلیٰ مقام پر کھڑا کرنے کے لیے ہمیشہ کوشش کی۔ آپ تحریر کا میدان ہو، تقریر کا میدان ہو، عقیدہ اہل سنت کی ترویج کا میدان ہو، ایک طرف آپ نے روافض کے سامنے صد سکندری کو کھڑا کیا تو دوسری طرف آپ خوارج کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے، اور ہم بہت کم ایسی شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ جو رد روافض بھی کر رہے ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں سے خوشبوئے محبت اہل بیت بھی آتی ہو۔ یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، چونکہ اکثر لوگ جو رد روافض کے راستے پر چلتے ہیں وہ بے اعتدالی کا شکار ہو کر ان سے بے ادبی اور بغض اہل بیت کا سلسلہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ قمر الملت والدین، ان کا آستانہ آج بھی محبت اہل بیت کی وہ خوشبو پھیلا رہا ہے
کہ سیال شریف کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کو آج بھی ہم نے عملاً دیکھا ہے کہ اور کوئی ہو نہ ہو، سید ذات اور سید نام کا ادب اس آستانے کی بنیادی تعلیمات میں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی بڑی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے کہ ایک طرف انہوں نے روافظ کا اس شدت اور سختی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ جو لائق صد تحسین ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے مریدین میں آل بیت اطہار کی وہ خوشبو محبت کی پھیلائی کہ آج اس کی تصویر ہمیں ہر تقریباً اوریجنل جو سیالوی ہے نا، جو صحیح، ایک تو بعض اوقات نام سیالوی لکھ دیتے ہیں، لیکن جو صحیح واقعی آستان عالیہ سیال شریف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں آج بھی ان کی اداؤں سے، ان کی گفت و شنید سے، ان کے انداز عمل سے ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی آج بھی وہ سادات کے غلام اور سادات کی محبت کرنے والے ہیں۔ آپ جمعیت علماء پاکستان کے جب صدر بنے تو یہ وہ وقت تھا کہ جس وقت شیرازہ بکھرا ہوا تھا، آپ کی 8 ماہ کی مختصر سے عرصے کی محنت ہے، اور اس کے بعد الیکشن میں جس وقت اہل سنت جاتے ہیں تو جناب نبی کا جھنڈا، امن کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ کی صدا ایسی بلند ہوتی ہے کہ اس وقت جناب جن سیٹوں پر جمعیت علماء پاکستان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں دوسرے نمبر پر آئے وہ تو شمار ہی نہیں ہے، لیکن 8 سیٹیں وہ لے کر اسمبلی میں آئے، اور یہ اسی اسمبلی کا کمال ہے کہ پھر اسی اسمبلی سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی پہرےداری کی آواز اٹھتی ہے، اور اسی اسمبلی کے ان 8 جو اراکین ہیں ان کے اور دیگر لوگوں کے متفقہ طور پر قرارداد کی وجہ سے قادیانیوں کو 1974 کے اندر کافر قرار دیا جاتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اتنا بڑا معاملہ ہے اس کے پیچھے بھی ہمیں شیخ الاسلام والمسلمین نظر آتے ہیں۔ ایسی ہستیوں کا ذکر کرنا یقیناً باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے۔ ان کی محبت کا چراغ سینوں میں جلانا یہ دلوں کی تطہیر اور یہ دلوں کی رانائی کا باعث ہے۔ ایسی ہستیوں کے طریق پر عمل کرنا یقیناً رسول اللہ کی ذات کی خوشنودی کا باعث ہے۔ میں محترم جناب حضرت علامہ ضیاء اللہ سیالوی رحمۃ اللہ تعالی، یقیناً آج ان کے اندر جو محبت اہل بیت یا اس کے ساتھ سب سے زیادہ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی جو ان کے اندر ایک آگ ہے، یہ آگ بھی اپنے مرشد خانے کی عطا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جتنا اپنے مرشد سے لنک ہوتا ہے اتنا ان کے قلب کا فیض مرید کو ملتا ہے۔ تو آج اگر ان کے اندر یہ موجود ہے، ان کے اندر یہ آگ، تو اس کا یقیناً یہ اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ یہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ ان کے مرشد پاک کی ان پر نگاہ ہے، اور آج اس کورونا کی اس وبائی صورت کے باوجود یہ اپنے مرشد کو بھولے نہیں۔ آج انہوں نے اپنے آستانے پر اپنے گھر میں ان کی ایصال ثواب کی محفل سجائی، آپ حضرات کو بلایا، بٹھایا، یا ان کا تذکار خیر، ان کا عرس کی تقریب کی۔ بھلے یہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر دل کے اندر پیار اور محبت ہو تو نہ راستے دیکھے جاتے ہیں، نہ اسباب دیکھے جاتے ہیں، بندہ میدان میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔